वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और माह रमज़ान मुबारक के हम आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि अब हम आखिरी अशरे की इबादत, दुआएं, आजिज़ी व इनकसारी और हमारा तरीक़े अमल क्या होना चाहिए, ये हमें सीखना भी है और पूछना भी है। अब ज़ाहिरी बात है कि हम जब पूछते हैं तो फिर हम सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो फिर वो हमारे अमल में शामिल हो जाती है चीज़, और जो चीज़ आपका अमल बनती है वही आपके किरदार को ज़ाहिर करती है। इसीलिए अल्लाह के आगे हमें अपना किरदार कैसा रखना है और हमें कैसा होना चाहिए। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा सरफराज ऐवान साहब, और माशाल्लाह बहुत अहम और बहुत ख़ास बात करते हैं। हमेशा से ही मेरे प्रोग्राम में पहले भी शिरकत फरमा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो वक्त दिया। अभी हम आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं माह रमज़ान मुबारक के। आप क्या कहेंगे कि जिस तकलीफ़ और जिस परेशानी में हम मुब्तला हैं, जो मुसीबतें हमारे ऊपर हैं इस वक्त, जो पूरी कौम और पूरी दुनिया में मामलात चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से भी, और जो है वो गुर्बत की वजह से भी, तकलीफ़ की वजह से भी, यहाँ हमारा तरीक़ेकार कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे बल्कि नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे को रमज़ान में ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसे रमज़ान को पूरे साल के महीनों में फजीलत हासिल। माशाल्लाह, सही। और इस आखिरी अशरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो एहतिमाम है इबादत का, वो बहुत नुमायां हो जाता। पूरे इन्हिमाक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हो जाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होता तो तग़य्यर लौनुहु, आपका रंग मुबारक बदल जाता, व कसरत सलातुहु, आपकी नमाजों में ज़्यादती हो जाती, वब्तहल फि दुआ, और दुआ में बहुत गिड़गिड़ाते, सही, वो अशफ़क़ मिन्हु, और खशियत रब्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा पर बहुत बढ़ जाती थी। सुभान अल्लाह। बल्कि एक इरशाद में फरमाया कि शद्द मीज़रहु, अपनी कमर कस लेते, व अहया लैलहु, सारी सारी रात जागते, व अयक़ज़ अहलहु, और घर वालों को भी जगाते थे। वाह वाह। बल्कि फरमाया कि इज़ा बक़िया मिन रमज़ान अशरतु अय्यामिन, हज़रत ज़ैनब इस हदीस की राविया हैं, फरमाती हैं कि जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन बाकी रह जाते तो ला यदउ अहदम मिन अहलिही युतीकुल क़याम इल्ला अक़ामहु, सही, जो भी आपके घर वालों में से क़याम की ताकत रखता उसे उठाए बगैर नहीं छोड़ते थे। हज़रत फातिमा और हज़रत अली के घर के पास से गुजरते तो दरवाजे पर दस्तक दे के फरमाते, अला युकीमान फतुसल्लियान, क्या तुम दोनों खड़े नहीं होगे, और क्या तुम दोनों, यानी क्या ये दोनों खड़े नहीं होंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे। सही। गोया आखिरी अशरा जो है ये पहले 2 अशरों की निस्बत अल्लाह ताला के कुर्ब के हुसूल का बहुत बड़ा जरिया है। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी अशरे के बारे में फरमाया कि तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिन अल-अश्र अल-अवाखिर मिन रमज़ान, कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। बेशक। और ताक रातें यानी 21, 23, 25, 27, 29, इन ताक रातों में अल्लाह ताला से खास रहमत तलब करने के लिए बेदार होकर, जिस कदर मुमकिन हो सके बेदार होकर इबादत में खुद को मशगूल रखें। लेकिन इसके साथ साथ मैं नाज़रीन से अर्ज करूंगा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बयान किया है कि जो शख्स मर्द हज़रात जो हैं मगरिब, इशा और फजर बाजमात पढ़ लेते हैं, उनको सारी रात इबादत करने का अल्लाह अता फरमाते हैं। सही, तो अगर खवातीन और मर्द हजरात लैलतुल क़द्र को पाना चाहें तो वैसे तो हमेशा ही नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन कम अज कम ये है कि रमजान के आखिरी अशरे की मगरिब, इशा और फजर अगर पढ़ेंगे तो यकीनन उनको लैलतुल क़द्र नसीब हो जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सही। ये एक ऐसा आसान तरीका है कि जिसको इख्तियार करने से हम लैलतुल क़द्र को यकीनन पा सकते हैं। सही। और लैलतुल क़द्र के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے احساس ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس دعا ان کلمات کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو تو معافی ہی معافی ہے، تیرے ہاں تو معافی ہی معافی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. بے شک بے شک، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور فرمایا ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. بے شک یقیناً یقیناً. اور کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا نبئ عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں. محترمہ قرآن کریم میں 91 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی الغفور آیا ہے، انتہائی بخشنے والا. 5 مرتبہ غفار آیا ہے، بار بار بخشنے والا. جتنی مرتبہ پلٹ کر اس کی چوکھٹ پر آئیں گے اتنی مرتبہ اس کی ہاں سے بخشش پائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کو تو گناہوں سے بھر کے لے آئے اور پھر سچی ندامت کے ساتھ تو اتنا کہہ دے کہ اللہ میں نادم ہوں، تو اپنے کرم سے مجھے معاف فرما دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو اس لیے یہ دعا جو ہے نا جی اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تحب العفو، معافی کو تو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تیری ادا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتی ہے اور گناہوں کو معاف کرتی ہے، درگزر کرتی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. بندہ جب پلٹ کر وہ کیا خوبصورت ایک بزرگ نے بات لکھی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہی ہے اور وہ چلاتا ہوا گھر سے باہر نکلتا ہے، چھوٹا بچہ ماں اپنے کام میں لگ گئی، چھوٹا بچہ باہر نکلا اور باہر نکل کر روتا روتا گلی کے ایک طرف جا رہا ہے. گلی کے کنارے پر جب پہنچا تو پھر وہیں سے پلٹ کر واپس آیا اور واپس آ کر دیکھا کہ دروازہ بند ہے تو چوکھٹ پر بیٹھ گیا اور وہیں اس کو نیند آ گئی. تھوڑی دیر بعد ماں نے کہا بچہ کہاں گیا؟ بے قرار ہو کے باہر نکلی تو دیکھا کہ چوکھٹ پہ سو رہا ہے تو اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور کہا مجھے یقین تھا بیٹا تم پلٹ کر یہیں آؤ گے. بندہ بھی پلٹ کر اللہ کی چوکھٹ پر آتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو عائشہ فرماتی ہیں حضور نے دعا سکھائی اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تیری ادا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. یہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہم عربی میں ہی دعا کریں، زبانوں کو پیدا کرنے والا وہ تو ساری زبانوں کو جانتا ہے، بلکہ زبانوں اس کے سے آگے وہ تو دلوں کی کیفیت کو بھی، دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے پورے اخلاص کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے اس رات میں، اس پورے عشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، چونکہ یہ عشرہ جو ہے عتق من النار، جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ، جہنم کی آزاد سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہم آگے بڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک فرشتہ مسلسل اعلان کر رہا ہے پورے رمضان میں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے متلاشی
اور شر کو تلاش کرنے والے، باز آ، رک جا، انسان بن، یہ اعلان بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک تو آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرے محترمہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہے۔ یہ صرف یعنی روزہ دار پر نہیں ہے، بلکہ گھر کے جتنے افراد ہیں، معصوم بچے سے لے کر بڑے تک روزہ رکھنے والے ہیں، کسی وجہ یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے، سب پر جو صاحب استطاعت ہیں ان پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور یہ صدقہ فطر دراصل اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہے ان مسلمانوں کو جو کسی وجہ سے عید کی خوشیوں میں بھرپور طور پر شریک نہیں ہو پا رہے۔ دیکھیے ہمارے دین نے کتنا لحاظ رکھا ہے۔ آج کرونا وائرس کی جو حالات پیدا کر دی ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان حالات میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ صاحب ثروت لوگوں کو گندم کے حساب سے نہیں بلکہ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ گندم کے حساب سے 100 روپے سے لے کے 120 روپے تک، جو کے حساب سے 300 سے 350 روپے تک، کھجور کے حساب سے 1500 سے 1600 روپے تک، اور کشمش کے حساب سے 3 سے 4000 روپے پر ہیڈ کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں صدقہ فطر اس کا ازالہ کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وقت سے پہلے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اس لیے تاکہ لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی ان کے چہروں میں بھی خوشیاں آ جائیں، ان کے گھروں میں بھی رونق آ جائے، ان کے گھروں میں بھی بہتر خوراک پک سکے، ان کو بھی، ان کے بچوں کو بھی ممکن ہو تو لباس فرض ہے ہمارا۔ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد جو تیسرا عمل ہے، تیسرا جو عمل ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ چاند رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام حاصل کرنے کی رات قرار دیا ہے۔ وہ رات جو پورا مہینہ گزارنے کے بعد ہم بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو بالکل خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار رہے ہوتے ہیں، اس کو حضور نے فرمایا یہ انعام حاصل کرنے کی رات ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں ہے۔ جتنے بندوں کو معافی سارے مہینے میں ملتی ہے، اس رات میں اتنے ہی بندوں کو معافی ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر یہ نہیں ہے، یہ انعام حاصل کرنے کی رات ہے کہ مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو، پھر مالک اس کو اجرت دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی چونکہ پورے مہینے میں بندے نے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات میں انعام عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ، انعام حاصل کرنے کی رات، چاند رات جس کو کہتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو پھر آگے بڑھنا ہے، اس پورے عشرے کو اس احساس کے تحت گزارنا ہے کہ ہمارے اوپر حالات پریشان کن ہیں۔ دیکھیے اس وائرس کی کوئی دوا ابھی تک میسر نہیں آئی۔ دعا، جب دوا نہیں ہے تو پھر دعا ہے۔ اور میں پھر یہ عرض کروں گا، پہلے بھی میں نے ایک بات مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہم نے کرونا سے لڑنا نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اے اللہ ہم نے کرونا سے لڑنا نہیں، تیرے لشکروں سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ ہاں ہم نے تو بچنا ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں اس سے بچاؤ نصیب۔ ڈاکٹر صاحب میں کہوں گی تو آپ جو ہے وہ 1 منٹ کی یا 1.5 منٹ کی دعا کروا دیجئے تاکہ ہم اس مشکل حالات میں، اس پریشانی کے ماحول میں جو ہے وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار بھی کر سکیں، اور تمام لوگ جو ہمارے بیچارے کرونا پیشنٹس ہیں، جو گھروں میں تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ دعائے خیر کر سکیں۔ جی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے اللہ کریم، ہم رمضان کا حق نہیں ادا کر سکے، مسجدیں بھی بند رہیں پورے طور پر، صحیح طور پر لوگ مسجدوں میں نہیں آ سکے، تراویح میں بھی بھرپور طور پر شریک نہیں ہو سکے، قیام اللیل بھی مساجد میں رکے ہوئے ہیں، نہیں ہو پائے۔ اے اللہ اس کرب کی کیفیت سے تو ہمیں نکال دے۔ میرے اللہ اس کرب کی کیفیت سے تو ہمیں نکال دے۔ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کو میرے اللہ
اس وائرس سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ اس جان لیوا وائرس سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اس تیرے لشکر کے ساتھ ہمارا لیے لڑنا ممکن نہیں، ہرگز ممکن نہیں۔ ہم تو ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، یا اللہ تو اپنے کرم سے، تو اپنے فضل سے اس لشکر کو ہم سے ٹال دے اور پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارے بہن بھائی متاثر ہوئے ہیں ملک میں یا بیرون ملک جہاں جہاں بھی، یا اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنا احساس ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آنے والا وقت ہمارے لیے خیر کا ہو، آنے والی عید ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہو، آنے والی عید اے اللہ ہمیں دوسروں کی غمخواری اور فکر کرنے والا اے اللہ ہمیں بنا دے، تو اپنے کرم سے فرما دے۔ اور اس آخری عشرے میں جو بھی ہم نے عبادات بجا لائی ہیں یا بجا لا رہے ہیں یا بجا لائیں گے، اپنے کرم سے انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ اس ملک کی خیر ہو، اس قوم کی خیر ہو، اس امت کی خیر ہو، اس ملک و قوم کا بھلا چاہنے والا جو بھی ہے جہاں بھی ہے اس کی مدد فرما، اور اس ملک و قوم کا برا چاہنے والا جو بھی ہے اور جہاں بھی ہے اس کے شر سے ہمیں بچا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور آپ جتنا نیک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید جو ہے وسانیاں پیدا کرے اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بس ختم ہے، اور اس دعا کے بعد شاید مجھے کوئی اور الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آج جو ہم نے دعا کی، میں ہمیشہ سے ہی ایسے ہی ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام میں دعا کرتے ہیں۔ اس تکلیف اور اس پریشانی کے اس ماحول میں جہاں ہر شخص پریشان ہے، وہاں عید بھی آنے والی ہے، اور عید پر ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی تکلیف کا خیال رکھنا ہے جن بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، ان لوگوں کا ہمیں سہارا بننا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمت رکھنی ہے، حوصلے سے کام لینا ہے۔ اور ابھی تک کرونا وائرس کی کوئی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں صرف اس سے بچنا ہے، اور بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کرونا وائرس کی طرف جو ہے وہ اپنا مطلب چھوڑ ہی دیا ہے کہ کرونا وائرس کوئی چیز ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، جبکہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جس سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی احتیاط لازم بنائیے اور SOPs پہ عمل لازمی کیجیے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئی صبح کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے